बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, इस वक्त सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद या पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि तेहरान से लेके वाशिंगटन तक इमरान खान का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। इत्तलात ये हैं कि एक ऐसे लम्हे में कि जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की चुंतखब हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो अमरीका और ईरान के दरमियान किसी किस्म की मुफाहमती डील कराने में कामयाब हो जाएंगे, और जो यकीन दहानियां अमरीका को करवाई जा रही थी, ईरान की जानिब से वाज़े और साफ इनकार। और यह भी कहा जा रहा है कि वही झंडा इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट का कि किसी किस्म की खुद मुख्तारी के ऊपर या सालमियत के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और अब इत्तलात इस किस्म की भी हैं कि ईरान की जानिब से वाज़े तौर पर यह कह दिया गया कि अगर पाकिस्तान में इमरान खान की क़यादत, मकबूल तरीन अवामी सियासी क़यादत मौजूद होती तो शायद ईरान से इस तरह की फरमाइशें ना की जाती कि अमरीका के आगे घुटने टेक दिए जाएं या अमरीका की बातें मान ली जाएं। और बिल अल्फाज दीगर ये भी कहा जा सकता है कि ईरानी क़यादत की जानिब से इमरान खान का नाम का जिक्र इस कॉन्टेक्स्ट में भी आया कि गोया एक बार फिर इमरान खान साहब ही को अहम तरीन और बड़े गारंटर के तौर पर माना गया ईरानी क़यादत की जानिब से कि अगर इमरान खान होते, मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात के रहनुमा, पाकिस्तान में अवाम के वोटों की हुकूमत होती तो शायद ईरान का मुवक्कफ पाकिस्तानी क़यादत के लिए अमरीका के सामने समझना, अमरीका के सामने पेश करना ज़्यादा आसान होता। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के एक नहीं, दो नहीं, तीन तर्जमान इंतहाई भोंडा एतराफ़ कर रहे हैं, और जिसकी तस्दीक, जिसका एतराफ़ इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हलकों की जानिब से भी किया जा चुका है। जहां पाकिस्तान में अहम तरीन ज़राए ये दावा कर रहे हैं, वहीं ईरानी क़यादत भी ये बात समझती है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के साथ एक संगीन धोखा किया जा रहा था। और एक ऐसे लम्हे के ऊपर जब पाकिस्तानी क़यादत को यकीन दहानी कराई गई थी कि हम ईरान के साथ मुफाहमती डील करने के लिए तैयार हैं, जंग बंदी के दौरान ही ना सिर्फ वहां पर बाकायदा तौर पर अब नाए हरमज़ में जहाज़ों की नाकाबंदी शुरू कर दी गई, बल्कि ईरानी जहाज़ के ऊपर हमला भी किया गया। जिसके बाद सूरत हाल इस वक्त यह है कि अब ईरानी क़यादत ने बड़ा वाज़े और साफ अंदाज में पैगाम दे दिया कि वो सरेदस्त पाकिस्तान आने को तैयार नहीं। अमरीकी मीडिया अमरीकी क़यादत के हवाले से पहले मंगल के दिन का जिक्र कर रहा था, पहले सोमवार के हवाले से इत्तलात थी कि सोमवार के दिन जेडी वेंस पहुंचेंगे इस्लामाबाद, मंगल के दिन इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात होंगे। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि मंगल को अमरीकी क़यादत इस्लामाबाद पहुंचेगी और बुध के दिन मुज़ाकरात होंगे। इस वक्त जान सूली पर अटकी है जुड़वां शहरों में। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के रिहायशियों की कुछ पता नहीं क्या बंद है क्या खुला है। स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कभी ऑनलाइन हैं, कभी फिजिकल हैं। ताजरों की दुकानें हैं, कभी खुली हैं, कभी बंद हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विस कभी आ सकती है, कभी वापस नहीं जा सकती। इस किस्म की सूरत हाल है रावलपिंडी के और इस्लामाबाद के शहरी जो है वो एक जहनी अजियत का शिकार। लेकिन दूसरी जानिब बाकायदा तौर पर कुछ बड़े एंकरों को, वेले कलम नगारों को और मुलाजम साफ़ियों को मैदान में उतारा गया कि आपने इस लम्हा जनाब कुछ मखसूस हलकों की इस तरह से तारीफ करनी है कि यूं नजर आए कि जैसे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। मैं आपके सामने वो नाम भी रख देता हूं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप इस बात का फैसला करें कि इस वक्त इस रेस में सुहेल वड़ाइच साहब को फतह मिली है, इस रेस में अंसार अब्बासी साहब को फतह मिली है, या जान अचकज़ई साहब इस रेस में सबसे आगे निकल गए हैं। पहले जान अचकज़ई साहब से शुरू करते हैं। मौसूफ ये फरमाते हैं, वो ये कहते हैं कि तारीख में इस बात का फैसला करना बड़ा मुश्किल होगा कि तारिक बिन ज़ियाद, सलाउद्दीन अयूबी या आसिम मुनीर, इनमें से बड़ा जर्नैल कौन है। लोग उनको जवाब दे रहे हैं, लेकिन तारीख में यह फैसला करना बड़ा आसान होगा कि बड़ा खुशामदी कौन है। वो इरफान सदीकी हैं, वो जनाब हारून रशीद साहब हैं, या वो जान अचकज़ई साहब हैं। तारीख बड़ी आसानी से इस बात का फैसला कर सकती है। फिर जनाब सुहेल वड़ाइच साहब मैदान में उतरे। उनका एक क्लिप बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, जिसमें मौसूफ ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो कहा जाए कि आइन की खिलाफ वर्जी हो। ये मौसूफ सुहेल वड़ाइच फरमाते हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक आइनी हुकूमत गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से गिरा दी गई।
اس کے بعد وہ معاملہ جو کہ عدالتوں کے اندر جانا چاہیے تھا کہ آرمی چیف صاحب کی تعیناتی کیسے ہوئی، اس وقت کچھ سوالات بھی اٹھے تھے، اس پر وکلا کی عدالتوں کی رائے ابھی آنا تھی کہ ریٹائرمنٹ کے باوجود نام کیسے گیا۔ اس کے بعد پھر جو کچھ الیکشن کے اندر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد پھر جس طرح سے 26ویں 27ویں ترامیم ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے، پھر جس طرح سے ان کے ذریعے چیف آف ڈیفنس فورسز، جس طرح سے فیلڈ مارشل، جس طرح سے پھر جناب 3 سال 5 سال 7 سال اور پتہ نہیں 10 سال تک کی مدتوں کے وعدے ہو گئے۔ اور سہیل وڑائچ صاحب طنزیہ انداز میں فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو، صحافیوں کو یہ کہہ کر کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوبرز ہیں یا ان کے رہنما ہیں یا دیگر لوگ ہیں، وہ جناب چڑھائی کر دیا کرتے ہیں کہ جناب غیر آئینی غیر قانونی کام ہو رہے ہیں۔ میرا تو نہیں خیال کہ ابھی تک فیلڈ مارشل صاحب نے کوئی ایسا غیر آئینی کام کیا ہو، یہ سہیل وڑائچ صاحب فرماتے ہیں۔ پھر یہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے سیاستدان منتخب ہو کر آتے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنی خصوصیات کے اندر، اپنی کوئی کارکردگی کے اندر ان سے آگے بڑھ جائے تو کیا اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل سہیل وڑائچ صاحب، ہمیں پتہ ہے آپ کا تعلق جنگ گروپ کے ساتھ ہے اور جنگ گروپ کی ہمیشہ سے ایک تاریخ ہے، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، اخبارات ہمیں یہ بتاتے ہیں، حقائق ہمیں یہ بتاتے ہیں، دستاویزات ہماری لائبریری میں موجود ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ چاہے وہ جنرل ایوب کا مارشل لا ہو، چاہے وہ جنرل ضیاء کا مارشل لا ہو، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا ہو، چاہے وہ جنرل مشرف کا مارشل لا ہو، یا آج کی مقتدر حلقوں کی غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت ہو، ہمیشہ سے جنگ گروپ نے تمام تر فوجی آمر جرنیلوں کو سپورٹ کیا، بلکہ آپ ہی کے گروپ سے تعلق رکھنے والے چاہے سہیل وڑائچ صاحب ہوں، چاہے حامد میر صاحب ہوں، چاہے انصار عباسی صاحب ہوں، ان کی جانب سے جس قسم کے کالم ماضی میں لکھے جاتے رہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ وہی جنگ گروپ ہے جو آج سے 27 برس پہلے اپنے اخبار کے اندر اس قسم کی خبریں جنرل مشرف صاحب کو خوش کرنے کے لیے شائع کیا کرتا تھا۔ صالح ظافر صاحب رپورٹ کیا کرتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کے کمرے سے گندے رسالے برآمد ہو گئے، ویاگرا برآمد ہوگی، ڈانسنگ پتہ نہیں کس قسم کے بیڈز برآمد ہو گئے، صرف اور صرف مشرف کو خوش کرنے کے لیے۔ جنگ گروپ میں باقاعدہ ایڈیٹوریلز موجود ہیں، اداریے موجود ہیں، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جنرل ایوب کے مارشل لا کو بھی ویلکم ایڈیٹوریل جنگ گروپ نے دیا، جنرل ضیاء کے مارشل لا کو بھی ویلکم ایڈیٹوریل جنگ گروپ نے دیا، جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کو بھی ویلکم ایڈیٹوریل جنگ گروپ نے دیا، جنرل مشرف کے مارشل لا کو بھی ویلکم ایڈیٹوریل اسی جنگ گروپ نے دیا۔ اس جنگ گروپ سے تعلق رکھنے والے موصوف حامد میر جو کہ 1999 کے مارشل لا کے دوران روزنامہ اوصاف میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے نہ صرف مشرف کے مارشل لا کو ویلکم کہا بلکہ نواز شریف کو پھانسی دینے کی حمایت بھی کی، فوجی آمریت کو جمہوریت سے بہتر کہا، اور پتہ نہیں کس قسم کے کالم وہ لکھتے رہے۔ اور آج یہی انصار عباسی اور یہی سہیل وڑائچ اور یہی حامد میر اس قسم کا فلسفہ پاکستانی عوام کے سامنے بگار رہے ہیں کہ جناب پاکستان نے پتہ نہیں کتنی لمبی چوڑی کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل کر رہی ہیں۔ اور جنگ گروپ کا ہمیشہ سے یہ المیہ ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے موصوف انصار عباسی صاحب نے آج چڑھائی کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب تک سوشل میڈیا اور چینلز ریٹنگ کے پیچھے پڑے رہیں گے، دیکھنے والے بھی اچھے برے کی تمیز کے بغیر سنسنی اور مسالے کو ہی دیکھنا پسند کریں گے، تو پھر صحافت کے نام پر گند اور گھٹیا پن نئی نئی حدیں کراس کرتا رہے گا، اور یہی یہاں ہو رہا ہے۔ اس میں شکوہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ تو موصوف انصار عباسی صاحب کو جناب ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا کمال یہ ہے کہ چاہے وہ میر شکیل الرحمان ہوں، چاہے وہ سہیل وڑائچ ہوں، چاہے وہ حامد میر صاحب ہوں، چاہے انصار عباسی صاحب ہوں، ان جیسے کئی دوسرے ہوں، پہلے سوشل میڈیا کو گٹر میڈیا کہتے ہیں، اس کے اوپر لانتیں بھیجتے ہیں، اس کے بعد یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پر چینل بنا کر، پیج بنا کر، اکاؤنٹ بنا کر اپنا منجن بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں کہ جنگ گروپ سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کا واٹس ایپ چینل ہے، جو ان کا یوٹیوب چینل ہے، جو ان کا فیس بک پیج ہے، وہاں کس قسم کے تھم نیلز ہیں، وہاں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی حمایت کیوں کی جاتی ہے، وہاں ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے، منجن بیچنے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے، لیکن انصار عباسی صاحب کو یہ سب کچھ نظر نہیں آتا۔ جنگ گروپ کا بیسیکلی المیہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں سہیل وڑائچ ہوں، حامد میر ہوں، انصار عباسی ہوں، ان جیسے جو جنگی کالم نگار ہیں وہ جرنیلی فرمائش کے اوپر کالم لکھتے تھے۔
عام عوام کے پاس جواب میں فیڈ بیک کے لیے صرف خط لکھنے کا آپشن تھا۔ یہ خط یا تو وہ صاحبان خود پڑھ لیا کرتے تھے یا ان کی ٹیم، بورڈ یا پھر ادارہ۔ اس سے اگلا زمانہ آیا تو یہ صاحبان اینکر بن کر جرنیلی فرمائش پر ٹی وی پروگرام کرنے لگے تو عوام کے پاس جواب میں فیڈ بیک کے لیے ای میل کا آپشن آ گیا۔ یہ ای میل بھی یا تو یہ خود پڑھتے تھے یا پھر ان کی ٹیم یا پھر ان کا بورڈ یا پھر ان کا ادارہ۔ اور آج کے زمانے میں جب یہ نام نہاد بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جرنیلی فرمائش کر کالم لکھیں، پروگرام کریں، ٹویٹ کریں یا ویلاگ کریں تو سوشل میڈیا پر بھی شیئر کرنا پڑتا ہے۔ یہاں لیکن اب بات الگ ہے، اس کو ذرا سمجھیے، کیونکہ اب عوام کے پاس بھی فیڈ بیک کے لیے وہی پلیٹ فارم موجود ہے، یعنی سوشل میڈیا۔ اب عوام کا جوابی فیڈ بیک خط یا ای میل نہیں، صرف ان صاحبان کو کہ ان کی ٹیم کو یا ان کے ادارے کو یا ان کے بورڈ کو نظر آئے، بلکہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے جو عوام کا جواب ہے وہ ساری عوام دے سکتی ہے، ساری عوام اسی لمحے دیکھ بھی سکتی ہے۔ اور یوں پھر یہ چیختے ہیں کہ عمران خان نے جنریشن خراب کر دی، عوام کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی عوام ہمیں گالیاں دیتے ہیں، عوام ہمیں لفافہ کہتے ہیں، پاکستانی بدتمیز ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ بتانا ہے کہ عوام پہلے بھی ایسے تھے، وہ جنریشنز بھی ایسا ہی فیڈ بیک دیتی تھیں اور تمہیں گالیاں پہلے بھی پڑتی تھیں، تمہیں لفافہ پہلے بھی کہا جاتا تھا، مگر نہ تو ساری عوام اتنی جلدی رد عمل دے سکتی تھی، نہ ہی عوام کا وہ خط یا ای میل والا محدود رد عمل یا ان کا مخصوص جو فیڈ بیک ہے وہ سب کو نظر آیا کرتا تھا۔ اور کمیونیکیشن ہمیں یہ بتاتی ہے آج کے دور کی کہ پہلے کنٹینٹ انڈسٹری کے اندر یہ جو نابغے صحافی تھے یہ پروڈیوسرز تھے اور عام عوام جو ہیں یہ کنزیومرز تھے، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے پروڈیوسر اور کنزیومر کا فرق اب ختم ہو چکا ہے۔ ہر ایک انڈیویجول اس وقت پروزیومر ہے، اور یہ ذرا پڑھی لکھی بات ہے، شاید بڑے اینکروں کو، ویلے کالم نگاروں کو، ملازم صحافیوں کو نہ سمجھ آئے، لیکن یہ جو اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی کر رہے ہیں، چاہے وہ سہیل وڑائچ صاحب ہیں، چاہے وہ انصار عباسی صاحب ہیں، جو موصوف فرماتے ہیں کہ جناب امریکہ میں میری فلاں شخص سے بات ہو گئی، وہاں پر لوگ اوورسیز پاکستانی جو ہے پاکستان کی موجودہ عسکری قیادت کی اور چند وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بڑی تعریف کر رہے ہیں۔ پھر موصوف ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ میری لندن میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے فلاں صاحب سے بات ہوگی، وہ موجودہ حکومت کی، عسکری قیادت کی، شہباز شریف صاحب کی چنتخب حکومت کی بڑی تعریف کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایجنڈا انہیں کس نے پکڑایا ہے؟ انصار عباسی ہوں، سہیل وڑائچ ہوں، یا پھر جان اکرزئی ہوں، یا پھر حامد میر صاحب ہوں، ایک باقاعدہ پورے وارداتی قسم کے طریقہ کار کے ساتھ سوشل میڈیا کے میدان میں یہ اترتے ہیں، اور بجائے یہ کہ ایشوز کے اوپر بات کی جائے، بجائے یہ کہ اس وقت پاکستانی عوام کو درپیش مسائل کی بات کی جائے، بجائے یہ کہ اس کے اوپر بات کی جائے کہ پاکستانی عوام کا 8 فروری 2024 کو دیا گیا مینڈیٹ، اس کا کیا حال کر دیا گیا، کیسے جعلی فارم 47 کی حکومت بنا دی گئی، کیسے شہباز شریف صاحبان جیسے لوگ، آصف زرداری صاحبان جیسے لوگ پاکستانی عوام پر، مریم نواز صاحبہ جیسے لوگ پاکستانی عوام پر، بلاول بھٹو زرداری جیسے لوگ پاکستانی عوام پر جعلی طریقے سے مسلط کر دیے گئے۔ اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس وقت پاکستان میں پیٹرول کی، بجلی کی، گیس کی قیمتیں کیا ہیں، عالمی مارکیٹ کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ ان کا کمپیریٹیو انالیسز کیا بنتا ہے، اس وقت پاکستان کے اندر شرح نمو کیا ہے، اقتصادی ترقی کی شرح عمران خان کے دور میں کیا تھی، اب کیا ہے، یہ نہیں بتائیں گے۔ اس وقت پاکستان کے اندر بے روزگاری کی شرح کیا ہے، یہ نہیں بتائیں گے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ شرح تعلیم کتنا ہے، یہ بالکل پاکستانی عوام کو یہ نہیں بتائیں گے۔ اس وقت کتنی پاکستانی عوام غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، یہ پاکستانی عوام کے مسائل ڈسکس نہیں کریں گے۔ یہ گزشتہ ایک ہفتے سے سیکیورٹی کے نام پر راولپنڈی، اسلام آباد میں پاکستانی عوام کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے متعلق بالکل پاکستانی عوام کے ایشوز کے اوپر بات نہیں کریں گے، بلکہ یہ تو جب بھی بولیں گے یہ بتائیں گے کہ امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر فلاں نے عسکری قیادت کی تعریف کر دی، فلاں نے چنتخب حکومت کی تعریف کر دی، اور یہ بھی کہیں گے کہ جناب طارق بن زیاد ہو، صلاح الدین ایوبی ہوں، آج کے جرنیل تو ان سے بھی کہیں آگے ہیں۔ تو ماضی میں ہم یہ قصے جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں عرفان صدیقی صاحب کی زبان سے، ہارون رشید صاحب کی زبان سے، ان کے قلم سے سنتے اور پڑھتے رہے ہیں۔ کسی نے خاموش مجاہد لکھ ڈالی، کسی نے فاتح لکھ ڈالی،
کسی نے شکست روس لکھ ڈالی. ہمیں بتاتے رہے کہ جنرل ضیاء الحق قرون اولیٰ کے جرنیلوں سے بھی بہت آگے تھے. ہمیں بتاتے رہے کہ جنرل اختر عبد الرحمن صلاح الدین ایوبی اور طارق بن زیاد سے بھی بہت آگے تھے. آج پھر انہیں اسی قسم کے کردار مل گئے, چاہے یہ کردار دائیں بازو کے ہوں چاہے یہ کردار بائیں بازو کے ہوں. پاکستانی صحافت کے اندر ہمیشہ سے ایسے کردار موجود رہتے ہیں جو حقائق کے اوپر بات نہیں کرتے بلکہ پاکستانی عوام کو قصے اور کہانیاں سناتے ہیں. صورتحال اس وقت ایک بار پھر یہی ہے کہ ایرانی قیادت کی جانب سے ڈٹ کر کھڑا ہو کر واضح طور پر بالکل عمران خان ہی صاحب کی طرح کا موقف اپناتے ہوئے کہہ دیا گیا ہے کہ ہم صرف مقبول ترین عوامی قیادت کی گارنٹی کے ساتھ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. پاکستان کے اوپر ٹرسٹ ہے, لیکن کاش پاکستان کے اندر واقعی عوامی ووٹوں سے آنے والی حکومت ہوتی تو آج ہمارے ساتھ ہم سے اس قسم کی فرمائش نہ کی جاتی کہ امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکے جائیں. سردست خبریں یہ ہیں کہ امریکی قیادت کے بار بار کہنے کے باوجود, بلکہ اس قسم کی خبریں بھی سیکیورٹی ذرائع سے آئیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ٹیلی فون کیا اور انہیں بتایا ہنگامی کال کے اندر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ جناب اگر آپ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے معاملے پر تھوڑا سا معاملات کو بہتر کریں, مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں. پھر امریکی قیادت, امریکی سوشل میڈیا کی جانب سے ایسے ٹویٹ سامنے آنے لگے کہ نہیں جناب ٹرمپ تو ایسے کسی بھی مشورے سے انکار کر رہے ہیں کہ پاکستانی قیادت کی جانب سے ایسا کوئی مشورہ نہیں دیا گیا. یہ ہے جناب اس وقت اسلام آباد کے اندر تازہ ترین صورتحال. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.